मुरादाबाद के कादरी नगर चांदपुर में खानकाह राह सुलूक में हज़रत सूफ़ी ज़हीर आलम कादरी साहब की सरपरस्ती में नवा उर्स गौसुलवरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सालों की तरह इस बार भी खानकाह राह सुलूक से इंसानियत का पैगाम भी दिया गया और हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों की नफ़रतों को ख़त्म करके बामुहब्बत बढ़ाने व मुल्क व मिल्लत की तरक्की की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। अक़ीदतमंद लोगों के लिए लंगर भी जारी रहा, जो कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मुसलसल चलता रहा, जिसमें कई तरह का खाना भी बनाया गया था, जिसमें हिंदू समुदाय के लिए शाकाहारी भोजन और मुस्लिम समुदायों के लिए मांसाहारी रहा। खाना रहा प्रोग्राम का संचालन मैनेजर सूफ़ी इरशाद कादरी ने किया, जिसमें देश विदेश से सूफ़ी उलामा इकराम तशरीफ़ लाए। तुर्की से आए हज़रत सूफ़ी शेख इब्राहीम अलकीज़, बहरीन हरीन से हज़रत इस्माइल साहब, सऊदी अरब से शाहिद, नेपाल से सूफ़ी मोहम्मद समीम साहब और देश के लगभग सभी राज्यों से कसीर तादाद में उलेमा इकराम तशरीफ़ लाए। अजमेर शरीफ से मुफ्ती सुल्तान साहब, नागपुर से हामिद इंजीनियर साहब, मौलाना आदिल हक्की आदि तशरीफ़ लाए। आज उर्स गौसुल आज़म था बतकरीब 11वीं शरीफ, जो सालाना मुसलसल 9 साल से तकरीबन या 8 साल से हो रहा है। उसी सिलसिले को दोहराते हुए आज उर्स गौसुल आज़म का प्रोग्राम ये हुआ है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बड़ी तादाद में मुस्लिम गैर मुस्लिम अपने गैर सब आए और बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के जहाँ मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमारे भाई लोग आए हैं, उलमा इकराम, मशाइख, सूफ़ी इकराम आए, सब मुस्लिम भी आए और इसके अलावा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी आकर के हमारा हर तरह से ताउन किया और इसमें शिरकत की, दुआओं में शरीक हुए। उसी में हिंदुस्तान के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की जो मेन ज़ीनत रहे वो हमारे शेख हुज़ूर सूफ़ी अशाह सैयद इब्राहीम अल-ख़िज़र मद्दज़िल्लाहुल आली जो आपके सामने मौजूद हैं रहे। आपकी नसीहतों से हम लोगों ने खूब बरकतें हासिल की और आपने हमारे भारत के ताल्लुक़ से और हमारे ताल्लुक़ से तमाम नौजवानों ने इनके लिए बड़ी दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत की दुआएं हम सब के सरों पर हमेशा हमेशा और हमारे भारत के लिए हमेशा रहें। दूसरा, इस प्रोग्राम का पैगाम था पूरे दुनिया भर के लिए कि हम सारी दुनिया में अमन, सुकून, शांति का पैगाम लेकर खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना है। हज़रत फरमाते हैं कि मेरा भी यही मिशन था और हज़रत का भी यही मिशन है। इस मामले में हम दोनों एक हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे जहाँ पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला है, उन सब में मैंने हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरत पाया और यहाँ के लोगों को नर्म दिल और मोहब्बत करने वाला पाया। चैनल के माध्यम से देशवासियों के लिए कुछ संदेश देंगे सर? हाँ, चैनल के माध्यम से हमारा पैगाम ये होगा कि राह सुलूक का तमाम देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारा साथ दें, चूँकि हम अमन, सुकून, शांति के लिए खड़े हुए हैं, ताकि इस पुरफितन दौर में जहाँ फितनों का नया नया रूप देखने को मिल रहा है, उन तमाम फितनों को हम मोहब्बत के ज़रिए ख़त्म कर सकें और जो इंसान आपस में मुख्तलिफ़ ख़यालात की वजह से आपस में बटे हुए हैं, हम उन सब को गंगा जमनी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए सबको एक साथ ले आएँ और हम दुनिया भर को ये बता सकें, सारे जहाँ में अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदोस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हम भारत से ही पैगाम पूरी दुनिया को भी देते हैं और भारतवासियों को यही पैगाम देते हैं और इस राह सुलूक का शुरू से यही मकसद रहा है कि हम सूफ़ी इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अमन, सुकून, शांति, प्यार और मोहब्बत को आम करें और भाईचारगी को आम करें। भले ही सब लोग अपने अपने मज़हब पर चलें, हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान भी ऐसा नहीं कहता है। कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, और कुरान ने ये भी कहा ला लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
جیسا کہ اس وقت سیاست خوری چل رہی ہے، ہندو مسلم و کٹرپنتھی چل رہی ہے، دیکھیے ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست کے تعلق سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں. ہندو اور مسلم ایکتا کے لیے آپ کیا پیغام ہندو مسلم ایکتا کے لیے پیغام اور پروگرام ہم کرتے رہتے ہیں. اور اس موقع سے بھی میں یہی دیش واسیوں سے کہوں گا کہ سیاسی لوگ اپنے مفاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ہم تمام دیش واسیوں کو چاہیے کہ ہم سیاست کو نہ دیکھتے ہوئے بھارت کی محبت کو دیکھیں اور عظمت کو دیکھیں. ہمارے بھارت، ہمارا ہندوستان کیا کلچر رکھتا تھا، کیا کلچر رکھتا ہے اور کیا رکھنے کا ہمارا ارادہ ہے. سیاسی لوگ مختلف انداز میں اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، لیکن ہمیں کسی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، چونکہ ہم لوگ غیر سیاسی، ہم صوفی لوگ ہیں اور ہمارا کام بس ایک ہی ہے، محبت محبت محبت. تو کیا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے بھی اتنی محبت کی جاتی ہے؟ بالکل، ہم ہندوؤں کی انسانیت کے خدمت ناطے کی سب سے جاتی ہے؟ محبت کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نے ابھی ایک انسٹیٹیوٹ چالو کیا ہندل ولی کے نام سے، تو اس میں ہم نے یہ خاص طور سے یہ چیز رکھی ہے، چونکہ مدرسوں میں غیر مسلم بھائی جلدی سے نہیں آتے ہیں، تو ہم نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے ہندل ولی کے نام سے، جس میں IAS PCS SSC اور مختلف قسم کے کورسز کرائے جائیں گے، تاکہ ہم سب لوگ قریب آئیں اور جو غریب بچے ہندو بھائی ہیں، مسلم ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب قریب آئیں اور آ کر کے یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور وہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان ہندو بھائیوں سے، تمام انسانیت سے کتنی محبت کرتے ہیں. دور رہنے سے تو دوریاں بڑھتی ہیں، قریب آئیں گے تبھی کچھ سمجھ آئے. ہم ان کے قریب جائیں، وہ ہمارے قریب آئیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بشریت کیا چاہتی ہے، انسانیت کیا چاہتی ہے، انسانیت کا پیغام کیا ہے، ہماری فطرت کیا چاہتی ہے. اسی فطرت کو ہم دنیا بھر میں عام کرنا چاہتے ہیں، جو انسانی فطرت ہے. صحیح ہے. سيكون محادثة أخذ الموضوع على ماذا؟ کس موضوع پر جو ہے گفتگو کرنی ہے حضرت سے؟ آج یہاں پر کس ٹاپک پہ؟ خانقاہ راہ سلوک میں آئے ہیں. یہاں آ کر انہیں کیسا لگا؟ ہمارے ہندوستان ملک کیسا لگا؟ كيف وجدت الهند وكيف وجدت هذه الزاوية وهذه المدرسة وأرباب المدرسة وأرباب الزاوية أولا وحركة راح السلوك؟ أولا أنا أسلم على الشعب الهندي، أتمنى من الله أن يكون لشعب الهند السلامة والجمال والقوة والبركة من الله عز وجل. ماشاء اللہ. حضرت سب سے پہلے نوجوانوں نے ہندوستان کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستانی جوانوں کو قوت، حمایت اور مدد عطا فرمائے تاکہ وہ بہترین کاموں کو انجام دے سکیں. أولا أنا أحب البشر كله، حضرت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ساری انسانیت سے محبت کی جائے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو. وأحترم البشر كلهم. پہلا اختلاف، ہر بشر سے محبت کی جائے اور ہر بشر کا احترام کیا جائے بحیثیت انسانیت. زرت كثير، حتى زرت الهندوسيين، معابد بتاعتهم، جلست معهم، شربت معهم. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، مندروں کو بھی دیکھا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے، سب سے میں رواداری کا قائل ہوں. فلفيت في العالم كثير بلدان جدا، يعني عدد كبير من اور دنیا کی بھی حضرت نے بہت سیاحت فرمائی ہے، اکثر ممالک کا دورہ فرمایا ہے، اکثر شہروں کا دورہ فرمایا ہے. ما وجدت كمثل الشرق الأوسط، الغرب والأوروبا والأمريكا وروسيا شديد ليس لهم طعم. الشرق الأوسط خصوصا هند أفضلهم وأجملهم. فرما رہا کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بہتر ہم نے ہندوستان کو پایا. سبحان اللہ. امریکہ، جاپان اور یورپ وغیرہ جتنے ممالک ہیں سب سے بہتر ہم کو ہندوستان لگا. سبحان اللہ. فبلدان الذي لفيت فيه الذين زادوا في المادة صار عندهم تفخر والكبر. جن لوگوں نے مادی ترقی کی ہے، جن ممالک نے، وہ تکبر اور افتخار میں مبتلا ہو گئے ہیں. وعرفت أن البشر بارتباطهم بالمعنويات يترقى، والبشر الذي بارتباطهم بالدنيا ينزل قدره. اور حضرت کا یہ حضرت نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس بشر کا تعلق روحانیت سے ہو، اللہ اس کے رسول سے ہو، اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے،
اور جس کا تعلق دنیا سے ہو جائے، مادیت سے ہو جائے، تو وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مادی ترقی یہ حقیقی ترقی نہیں ہے، روحانی ترقی اصلی ترقی۔ قد يكون هنا الإنسان يطلب الدنيا ويطلب مني أن أدعو لهم لأجل الدنيا، لكن أنا أرى حال الذي موجود أفضل من كل الناس الذين لديهم دنيا۔ حضرت فرماتے بہت سارے لوگ ہم سے دنیا کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ دنیاوی ترقی ہو جائے، لیکن میں بہتر ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے خواستگار رہتے ہیں۔ موجود فواز أنت خلي بالك معنا. أقول أن الذي يطلب دنيا مني دعاء أرى أنه أفضل ممن شخص الذي الدنيا لديه. قول هذه. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے دنیا طلب کرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، صرف دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ وهذا المكان هم أهل القادرية، يعني شيخنا واحد، نحن كذلك قادري ورفعي ونقشبندي، فنجتمع في سيد عبد القادر جيلاني. وسيد عبد القادر جيلاني له ولايته لا يشبه لأي ولاية، رتبته عالي. فرما رہے ہیں کہ شیخ بھی قادری ہیں، ہم بھی قادری ہیں، تو قادریت کے معاملے میں ہم لوگ ایک ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت جو ہے عام ولیوں کی طرح نہیں ہے، ان کی ولایت بڑی عالی ہے اور ان کی شان بہت بڑی ہے۔ ومصدره سيدنا علي كرم الله وجهه. ولایت کا مصدر جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ القادرية مصدر الأصل من سيدنا علي كرم الله وجهه. سلسلہ قادریہ کی جو شروعات ہوتی ہے آقا علیہ السلام کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ وسيدنا علي في ولاية العظمى أنا وجدت مقامه أعلى واحد. ولایت عظمیٰ کے معاملات میں حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ ما قام به كما قام كل الصحابة، ما قام كمثل أحدا في خدمته في قوته وفي نصرته للدين. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرح صحابہ میں سے کسی نے اپنی قوت کے ذریعے دین کی خدمت اتنی نہیں کی ہے جتنی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کی ہے۔ سألوا من سيدنا علي قالوا في زمن أبو بكر ما كان هذه الضغط علينا، في زمن عمر كان الوسع وفيه جمال، وفي زمن عثمان ضغط شوية، لكن عندك في زمنك كثير ضغوط وحروب، لماذا هذا؟ سألوا من سيدنا علي. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے فسادات لڑائیاں نہیں تھیں آپس میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت بہتر تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کچھ جو ہے فتنے پیدا ہو رہے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں، لیکن آپ کے زمانے میں جنگیں جدال اور فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں۔ قال سيدنا علي في زمن أبو بكر كان معه عمر وعثمان وعلي، في زمن عمر كان معه عثمان وعلي، في زمن عثمان كان علي، وفي زمني أنت موجود، لذلك هذا الخلاف. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں عمر اور عثمان اور علی تینوں موجود تھے، حضرت عمر کے زمانے میں عثمان اور علی تھے، اور میرے زمانے میں جو ہے تم لوگ ہو، اسی لیے جو ہے یہ اتنے فتنے اور جنگ جدال کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لكن أهم الشيء أن اجتماعنا مع شيخ زاهر هو من عالم الباطن ليس ظاهريا، يعني روحا الله أرشدنا، الله وفقنا في محبة ديننا هذا، وفي محبة خدمة للبشرية، نفس الخدمة نفس الروحانية موجود في الشيخ زاهر. ماشاء اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے تعلق صرف ظاہری تعلق نہیں ہے،
बल्कि रूहानी ताल्लुक़ है, बशरियत की खिदमत का ताल्लुक़ है। हज़रत के अंदर रूहानियत मौजूद है और ख़िदमत इंसानियत के मामले में हम दोनों एक हैं। من المطار إلى هنا وصلنا في 11 ساعة إلى هذا البلد، هو 350 كيلومتر. هند فيه خدمات للبشرية قليل، صعب وتعب، لكن من الذي يأتينا إلى هنا؟ محبة. حضرت فرما رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے یہاں تک آنے میں 11 گھنٹے لگے، کچھ مشقتیں ہوئیں، لیکن خدمت دین کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے، تھکاوٹ یا پریشانی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ خدمت دین کے لیے سب کچھ جو ہے بآسانی بخوشی جو ہے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تمام. نعم. الله يكرمك. وما هي رسالتك إلى الهند؟ مدة نعم. سوف إن شاء الله أسبوعين كمان.